अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर, सबसे पहले हम बात करते हैं बलूचिस्तान में जो एक दिल दहलाने वाला जो वाक़या सामने आया है, जहाँ हवा की बेटी के साथ जुल्म की इंतहा कर दी गई। पसंद की शादी करने वाले एक जोड़े को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारने का जो फ़ैसला खुद कर लिया था। ये कोई मामूली सानिया नहीं, बल्कि एक सवाल है उस माशरती सोच पर जो मोहब्बत, इख्तियार और औरत के फ़ैसले के हक़ को जुर्म समझती है। वाक़ई की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आपने देखी है, कितनी वायरल हो चुकी है, जिसने हर कितना के दर्द दिल को कितना झंझोड़ के रख दिया है। और हुकूमती तर्जुमान जो हैं वो भी इसमें सामने आ गए हैं और शाहिद रिंद ने इस वाक़े की तस्दीक भी की है, जबकि अवामी सतह पर शदीद गम व गुस्सा देखा जा रहा है। ये सानिया सिर्फ कहते ना कानून की अमलदारी, बल्कि हमारी माशरती रवैयों का भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने वाले एक जोड़े को सरेआम दर्जनों मुसल्लह अफराद के सामने बुरे तरीके से कत्ल कर दिया गया। एक सवाल यहाँ ये कि क्या उन दर्जनों अफराद में से कोई ऐसा नहीं था जो इस जुल्म को रोक सकता या उस जुल्म के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकता। और सबसे एक अहम पहलू इसमें यह भी सामने आया कि एक कुरान मजीद जो लड़की ने लिया हुआ था, जिसका नाम जो भी बताया जा रहा है, बहुत सी स्टोरीज जो हैं वो सामने आ रही हैं, तो वो कुरान जो है एकदम से उससे छीना गया। तो क्या वो इस मुकद्दस किताब को ही पढ़ लेते कि उसमें क्या हुक्म है? तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर आज हम बात भी करेंगे। और अगर हम छोटे से इसके ऊपर इंसिडेंट के ऊपर जाएं तो ये मस्तूम के पास एक पहाड़ी इलाका है जहाँ ये वाक़या पेश आया और लोग वहाँ देख रहे थे और दर्जनों के हिसाब से गोलियाँ जो है वो मारी गई। तो इस जुल्म के अगेंस्ट आज हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे कि कानून क्या कहता है और कुरान और सुन्नत की रोशनी पे अगर कोई निकाह करता है या जो भी जिस तरह पे वाक़या हुआ तो इसके ऊपर क्या हुक्म है। क्या इस तरह सबके सामने कत्ल करना जो है वो बरहक है? और इंसानी हकूक़ के कारकुनों की जानिब से भी शदीद जो है मज़म्मत देखी जा रही है और की गई है। और इसके साथ साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है और फ़ौरी तौर पर तहकीकात करने का हुक्म भी दिया है। तो आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से मौसम के हवाले से बात करते हैं कि जो मौसम है उसने एकदम से जो है वो शिद्दत इख्तियार कर ली है और जो है फोर्थ स्पेल जो कहा जा रहा है वो शुरू होने वाला है। और NDMA ने 25 जुलाई तक मुल्क भर में मानसून बारिशों से मुमकिन सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग के ऊपर जो है उसके ख़तरात और उसके अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और ख़ास तौर पर सिंध के दीगर इलाकों में वक्फे से जो बारिश है उसका जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और क्या एहतियाती तदाबीर वहाँ होनी चाहिए, जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको क्या वो रूट लेना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी मौसम के हवाले से बात करें तो नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आने का ख़दशा है, दरियाओं में तुग़यानी भी हो सकती है और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात पेश आ सकते हैं। खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए काबुल, सवात, पंचकुड़ा का जो इलाका है उसमें ज़ेर आब आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और जबकि नौशहरा, मालाकंड और सवात के जो बालाई इलाके हैं उधर शदीद अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। और इसके साथ लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद, मुल्तान में भी शदीद बारिशों के बाइस अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी कर दी है। तो तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMDA पंजाब के तर्जुमान हैं और उसके साथ उनका नाम है इरफान अली काठिया साहब। जैसे हमें ज्वाइन करते हैं हम उनसे भी बात करेंगे। तो इसके साथ साथ जो सूरत हाल है, हमने देखा कि पिछले दिनों बहुत नाखुशगवार वाक़े जो हैं वो हुए हैं, सवात में हुआ है और दीगर मकामात में भी काफ़ी अफराद जो हैं ना सिर्फ वो ज़ख्मी हुए हैं बल्कि उनकी अमवात भी वाक़ हुई है। तो ऐसे तमाम वाक़यात से निपटना कैसे है और हंगामी सूरत हाल में हम लोगों ने क्या पेशरफ्त करनी है। और इसके साथ साथ कि 1122 ज़राए हैं और जो मुतलका नंबर्स जो दिए हैं और वो मुतलका नंबर है 1700। अगर भी कहीं भी इमरजेंसी नाफिज होती है तो फ़ौरी तौर पे इस नंबर पे आप डायल करें और बताएं जी किस जगह जो है अफराद जो हैं वो पानी में फंस गए हैं या कोई अल्लाह ना करे कच्ची आबादी में या ऐसे कच्चे मकानात जो है वो गिर जाते हैं तो उन मकानों के ऊपर जो है कैसे वहाँ से मुंतकली का सिलसिला होना है। तो इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब जो हैं इरफान अली काठिया जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी
سر سب سے پہلے بتائیں کہ پی ٹی ایم اے کی حالیہ وارننگ کے بعد جو ہے پنجاب میں پی ٹی ایم اے نے کیا ابتدائی اقدامات کیے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سال کا جو مونسون ہے وہ بڑا سٹرانگ مونسون رہا اور پہلے 3 سپیلز ہوئے اور تینوں سپیلز بہت سٹرانگ ہوئے اور آخری جو تیسرا سپیل تھا اس کے آپ نے نقصانات دیکھے کہ اس کی وجہ سے جہلم، پنڈی، چکوال اور اوور آل پورے پنجاب میں بارشیں بہت زیادہ ہوئی اور خاص طور پہ ان 3 اضلاع میں کافی اننڈیشن ہوئی، لیکن الحمدللہ بر وقت انتظامات کی وجہ سے چیزوں کو فوراً کنٹرول کیا گیا. اب جو اگلا چوتھا سپیل تھا وہ کل رات سے پنجاب میں جو مونسون کا دوبارہ سٹرانگ سپیل وہ داخل ہو چکا ہے اور آج سے آن ورڈز 25 تاریخ تک ہمیں پھر بڑی بارشوں کی وہ توقع ہے اور خاص طور پہ یہ بارشیں پنجاب میں تو ہوں گی لیکن اپر کیچمنٹس جو ہماری ایسٹرن ریورز ہیں جس میں راوی اور ستلج ہیں یہ انڈین سائڈ پہ وہ بارشیں زیادہ ہوں گی جس کی وجہ سے جو بہاؤ ہیں دریائے راوی میں اور دریائے ستلج میں یہ بڑھنے کا خدشہ ہے. اور اب جب بہاؤ بڑھنے کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ راوی اور ستلج بالکل نارمل سے بھی بلو نارمل پہ چل رہے ہیں اور یہ دونوں دریا وہ ہیں جن کو انڈیا کنٹرول کرتا ہے اور ان میں پانی کی ہمیشہ ہمیں کمی کا سامنا رہتا ہے. لیکن اسی کا ایک جو نیگیٹو پہلو یہ بھی ہے کہ پھر اس پانی کی کمی کی وجہ سے لوگ بالکل دریا کے گزرگاہوں کے اندر اور دریا کے پیٹ کے اندر اپنی فصلیں کاشت کرتے ہیں، خود رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ایک بڑا چیلنج ہمارے لیے وہ بنتا ہے. تو اب یہ جو بارشیں اور یہ الرٹ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ تمام علاقے ان کو خالی کروایا جائے اور جو کہ ہم نے آلریڈی چیف منسٹر پنجاب وہ بھی ہمارے پاس تشریف لائی پی ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹر اور بڑی کلیئر ڈائریکشن تھی اور تمام ڈپٹی کمشنرز نے اس کو انشور کر لیا کہ دریاؤں راوی اور ستلج کی گزرگاہوں میں بالکل کوئی وہ لوگ نہ رہ رہے ہوں، فصلیں جو ہے وہ کاشت کرنے کے لیے لوگ وہاں نہ جائیں کیونکہ ان دنوں میں پانی کے بہاؤ وہ معمول سے زیادہ ہوں گے. جی سر یہ بتائیے گا کہ لاہور، راولپنڈی، ملتان جیسے بڑے شہروں میں بھی اربن فلڈنگ کا جو خطرہ ہے تو آپ لوگوں کے پاس کیا اس کو بچاؤ کے لیے کوئی پلان ہے؟ جی بالکل، جو اربن فلڈنگ ہے دیکھیں یہ اس کے لیے ایک تو اب ہمیں پرماننٹ بنیادوں پہ تمام بڑے شہروں میں اس کے لیے پرماننٹ سولوشنز کی طرف جانا ہوگا. جو گورنمنٹ آف پنجاب نے آلریڈی جتنے بھی نشیبی علاقے ہیں اور ولنریبل پوائنٹس ہیں وہاں پہ انڈر گراؤنڈ سٹوریجز اور اس طرح کی اور میئرز پنجاب میں گورنمنٹ آف پنجاب نے لینا شروع کر دی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک شارٹ ٹرم اور اس کا ایک اچھا سلوشن یہ بھی ہے کہ آپ کی جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اور جتنے بھی اسٹارم واٹر ڈرینز اور واٹر کیرنگ چینلز ہیں ان تمام کی بڑے اچھے طریقے سے ملٹیپل سائیکلز میں ڈی سلٹنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ فلو کر سکے اور یہ چیز ہم نے اپریل اور مارچ کے مہینے میں پنجاب میں انشور کی اور اب تک الحمدللہ ملٹیپل سائیکلز میں نالا لئی ہو، سیالکوٹ یا نارووال کے بڑے نالے ہوں یا تمام بڑے اربن سٹیز جس میں لاہور، گجرانوالا، سیالکوٹ، گجرات، ان تمام کے اندر جو شہری علاقوں میں اور اربن سینٹرز میں جو اسٹارم واٹر ڈرینز اور ڈرینز ہے ان کی پراپر صفائی ہو. ہم نے 12 ملٹیپل سائیکلز میں وہ انشور کی اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 200 ملی میٹر بھی بارشیں بڑے شہروں میں ہوئی لیکن زندگی دوبارہ نارمل ہوئی 2 سے 4 سے 6 گھنٹوں کے اندر. تو آگے بھی اسی طریقے سے چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشن پہ نہ صرف اچھا عرفان علی کاٹیا صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے اگر بارشوں کا سلسلہ اس طرح ہی شدت اختیار کرے گیا تو متاثرہ عوام کو فوری طور پر کہاں منتقل کر دیا جائے گا کیونکہ ریلیف کیمپس جو وہ بھی قائم کیے جا چکے ہیں؟ جی بالکل، پورے پنجاب میں 731 ریلیف کیمپس وہ اس وقت اسٹیبلشڈ ہے لیکن الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جس میں ہمیں بہت زیادہ کوئی ایویکویشنز کی ضرورت پڑے. یہ جہلم، پنڈی اور چکوال میں ہمیں 24 سے 48 گھنٹے کے لیے ایویکویشنز کرنی پڑی لیکن الحمدللہ تھنگز آر کوائٹ نارمل رائٹ ناؤ.
جی سر، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو تھے وہ ڈی جی پی ایم ٹی اے پنجاب جو ہیں عرفان علی کاٹھیا صاحب موجود تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو ہے پراپر طریقے سے کوارڈینیشنز جو ہیں وہ کر لی آپس میں، اور جو علاقے جو ہیں زیر آب آنے کا خدشہ ہے وہ علاقوں کو کہتے ہیں خالی کروایا جا رہا ہے، اور انہوں نے ماسٹر پلان جو ایکشن پلان ہے وہ دے دیا ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اور اداروں کو. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحاد کھوکر صاحب، نمائندہ نیو نیوز اسلام آباد. ہم ان سے جانیں گے کہ جو صورتحال کیا ہے اسلام آباد راول پنڈی میں، خاص طور پر جتنی بارشیں ہوئی ہیں، اب کیا سچویشن ہے وہاں. جی فرحاد. جی بالکل، اگر بات کریں اسلام آباد کی تو اسلام آباد میں اس وقت بھی مسئلہ ابر آلود ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے 25 جولائی تک جو ہے وہ بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو گزرا ہوا اسپیل ہے، یہ آنے والا جو اسپیل ہے مونسون کا، یہ پہلے والے سے زیادہ طاقتور ہوگا، جس سے امدادی ادارے جو ہیں اس وقت اسلام آباد اور راول پنڈی میں متحرک ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں سی ڈی اے کی جانب سے تمام اداروں کو جو ہے وہ موسلادھار بارش کے دوران فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. چیئرمین سی ڈی اے جو محمد علی رنداوا، ان کی جانب سے خاص طور پر جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا، افسران کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے فیلڈ میں ہی رہنا ہے، تاکہ نشیبی علاقے جن میں خطرہ ہے کہ وہاں پر سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، وہاں پر مانیٹرنگ کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو نشیبی علاقے ہیں اسلام آباد کے جو دیہی علاقے ہیں، وہاں پر شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل جو ہے اس وقت تو کر دیا گیا ہے. تاہم جو جہاں لوگ موجود ہیں وہاں سے بھی ان کو نکالا جا رہا ہے، اور سی ڈی اے کا عملہ اس وقت نالے جو ہیں اسلام آباد کے بڑے وہاں پر مانیٹرنگ کے لیے موجود ہے. راول پنڈی کی اگر بات کریں تو راول پنڈی میں واسا کی تمام ٹیمیں جو ہیں وہ کل سے ہی ان کو ان علاقوں میں جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے جن میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے. فرحاد یہ بتائے گا کہ پچھلے دنوں جو ہیں وہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی، جس سے ہم نے دیکھا کہ جو انٹرنل کارکردگی تھی وہ سامنے آئی تھی، تو اب جو ہے اس سے زیادہ بارشیں جو ہے متوقع ہیں راول پنڈی، اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں. تو کیا وہ علاقے خالی کرا لی گئے ہیں؟ کیونکہ کنسٹرکشن بھی ہو رہی تھی اور بڑے زیادہ مین ہولز بھی ہم نے دیکھے وہاں نکلے ہوئے تھے. جی بالکل، راول پنڈی کے جو نشیبی علاقے ہیں جن میں خاص طور پر سیوریج کا نظام جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، وہاں پر ابھی بھی سیوریج کا جو کام ہے اس کو مکمل کر لیا گیا. انتظامیہ کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہیوی مشینری جو ہے وہ لگا دی گئی ہے، اور جو نشیبی علاقے ہیں جہاں پر فلڈ آنے کا خطرہ ہے وہ علاقے بھی خالی کروا لیے گئے. خاص طور پر راول پنڈی اڈیالہ کے علاقے ہیں جو تھانہ چونترا کے حدود میں آتے ہیں، جہاں پر پچھلے جو مونسون کا اسپیل تھا اس میں زیادہ نقصان ہوا ہے، گھروں کو نقصان ہوا ہے، مالی اور جانی نقصان ہوا ہے. پانی جو لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا تھا وہاں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. تاہم جو علاقے ابھی بھی اس پانی کی زیر تاب آنے کا خدشہ ہے ان کو خالی کروایا جا رہا ہے. ان سے بہت بہت شکریہ. فرحاد کھوکر ہمارے ساتھ نمائندہ نیو نیوز اسلام آباد سے موجود ہے، جن کا کہنا ہے کہ جو پراپر طریقے سے اداروں نے جو کوارڈینیشن کر کے آپس میں یہ طے کر لیا ہے کہ اگر فلڈنگ ہوتی ہے تو پانی نکاس کا جو انتظام ہے وہ کیسے کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کو مختلف علاقوں میں منتقل کرنے کا بھی پراپر پلان ہے. تو ویورز یہ تو تھی ہماری ویدر اپڈیٹ. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کریں گے بلوچستان میں ہونے والے دردناک واقعے کی کہ ایک ہوا کی بیٹی کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی گئی. پسند کی شادی کرنے والے ایک جوڑے کو سرعام موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لیا. یہ کوئی معمولی ثانیہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس معاشرتی سوچ کے اوپر، اس رویے کے اوپر اور اس فرسودہ روایات کے اوپر. ہم کم ان روایات سے نکلیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیا مرد یا خاندان یا کوئی اس کا حق ہے کہ اپنی مرضی سے اگر کوئی نکاح کرے تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن و سنت کے روشنی میں کیا حکم ہے. آج ہم ان سب باتوں میں جانیں گے، اس سب واقعات کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین علامہ محمد اسید الرحمان سعید صاحب، جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کل آپ کا ٹویٹ بھی دیکھی، آپ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا اور یہ بتایا کہ اسلام اس کے اوپر کیا کہتا ہے. تو آج آپ اپنے ویورز کو بتائیں کہ پسند کی شادی کرنے پر اسلام اور قرآن و سنت کے کیا احکامات ہیں. دیکھیں، اگر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو احادیث میں بہت ساری روایات ایسی ملتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پسند کی شادی کے اوپر حوصلہ افزائی فرمائی، حوصلہ شکنی نہیں فرمائی۔ میں بہت ساری روایت پیش کر سکتا ہوں، ابن ماجہ میں بھی ہے اور بھی بخاری مسلم ترمذی میں بہت ساری روایت ہے، عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے اور بھی بہت ساری صحابیات سے روایات ہیں کہ میں خلاصتاً ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے بچوں کو اپنی کفالت میں لیا اور اپنی بھتیجی کا جو نکاح تھا اپنے بھانجے سے کر دیا۔ جب اس کا نکاح ہو گیا تو اس بھتیجی نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی میں تو وہاں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اختیار ہے، رہنا چاہو تب بھی، نہیں رہنا تب بھی۔ تو اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، دیکھیں نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ، اس میں کیا ہے؟ آپ جسے پسند کریں۔ تو اسلام اسلام دین فطرت ہے، تو دین فطرت کے اندر تو ایسا، یہ میں جب دیکھتا ہوں اس کو، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا احسن تقویم، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بہترین جو تخلیق ہے، لیکن جب یہ انسان اپنی انسانیت سے گرتا ہے، درندہ ہو جاتا ہے اور درندگی کی اسفل سافلین تک جا پہنچتا ہے یہ انسان۔ رات کسی نے انسانوں کی جگہ پہ کتوں کی تصویر لگائی، تو میں نے اس کے اوپر بھی نیچے کمنٹ کیا کہ یہ کام تو کتے بھی نہیں کرتے، ہم نے تو کتوں کی وفائیں کتابوں میں پڑھی ہیں، کتے کہاں یہ کر سکتے ہیں؟ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے کہ جس نے اس حد تک، دیکھیں سب سے پہلا ظلم تو یہ ہے کہ ان کو بے دردی کے ساتھ، اور اس کو کیا عزت کا نام دیا جائے گا؟ یہ عزت ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بھائی اپنی بہنوں کا حق وراثت کھاتے ہیں اس وقت ان کی عزت کہاں جاتی ہے، اس وقت ان کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ اور جب بہنیں عدالتوں میں آ کے کہتی ہیں کہ میں اپنی خوشی سے اپنے بھائی کو اپنا حق چھوڑتی ہوں، اس وقت بھائیوں کی غیرت کہاں جاتی ہے، اس وقت ان کی حمیت کہاں جاتی ہے؟ عدالتوں میں آ کر بچیاں کہتی ہیں، بہنیں کہتی ہیں، کیا کبھی کسی بھائی نے بھی کہا ہے کہ میں اپنا حق اپنی بہن کے لیے چھوڑتا ہوں؟ چلو اتنا نہیں کہہ سکتا، اتنا ہی کہہ دے کہ میں اپنی بہن کا حق اپنی بہن کو چھوڑتا ہوں، آگے سے بھائی۔ تو یہ تو انتہائی درجے کی سفاکیت ہے، یہ ظلم ہے اور ظلم کی انتہا ہے۔ پہلے ان کو بلانا، ان کو پر فائر کرنا اور پھر اس کی ویڈیو بنانا، پھر اس کو یعنی کہ دیکھیں نا اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، کچھ بھی آئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے لیے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ یہ وہ تمام رسومات ہیں جن کو میں اپنے پاؤں تلے روند کے جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسان کو انسان کا مقام دیا، مرد ہو، عورت ہو، ابن آدم ہو یا بنت حوا ہو۔ اب یہاں کیا ہوا ہے، اگر بچی کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تو اس بچے کو بھی اس سے زیادہ گولیاں ماری گئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچی کا مرڈر قتل ایک دفعہ ہوا ہے، اس بچے کا ڈبل ہوا ہے۔ پہلے اس نے اپنی مسز کو اس کیفیت میں دیکھا ہے کہ وہ بیچاری سسک رہی ہے، اور اس کے الفاظ دیکھیں جو رات سے چل رہے ہیں، یقین کیجئے پوری رات نیند نہیں آئی۔ یعنی یہ آپ سمجھیں ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جناب بچیاں زندہ درگور ہوتی تھیں، بچیوں سے ظلم ہوتا تھا، لیکن اس حد تک وہ زمانہ جاہلیت، اور یہ جو زمانہ ہے یہ اس سے بھی گیا گزرا زمانہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب، کہ ایسے قتل کو کچھ لوگ کہتے ہیں غیرت سے جوڑتے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ اسلام میں غیرت کے نام پر قتل کی کوئی چیز ہے؟ دیکھیں اسلام میں غیرت کے نام پہ قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ درندگی کی انتہا ہے، غلط کانسیپٹ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کیسے کسی کو قتل کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ آپ کو اس بات کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کافر، وہ حربی کافر جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام مسلمانوں کو بے درے قتل کرتے ہیں، ان درندوں کی سرزمین کے اوپر بھی اگر آپ اترو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خواتین کو قتل نہیں کرنا، ان کی بچیوں کو قتل نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چشموں کو نہیں بہانا، جو دین، جو اسلام پانی کو ضائع کرنے کا یعنی کہ اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، جو اسلام کہتا ہے پانی ضائع نہ کرو، درختوں کے پتے نہ توڑو،
وہ انسان کی جان کے کس طرح اس طرح در پہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو اس طرح کیا جائے؟ اسلام میں تو اس کی کوئی مثال نہیں، بلکہ اسلام نے تو ان چیزوں کو ختم کیا، اور میں یہ بھی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی بے وقوف اور احمق ہیں جو اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ بالکل، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں مولانا صاحب، ہم یہیں سے شروع کریں گے اور اس وقت چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، بریک پہ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان۔ نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے واقعے کی۔ یہ واقعہ صرف قانون اور انصاف اور ریاستی ریٹ کا نہیں ہے، بلکہ اسلامی اقدار اور اخلاقیات کا بھی بہت بڑا اس پہ سوال اٹھتا ہے۔ کیا اسلام پسند کی شادی کو جرم قرار دیتا ہے، یا کیا جو خاتون کی مرضی کے بغیر نکاح جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم بات کر رہے تھے مولانا محمد اسید الرحمان صاحب سے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے کیا شریعت میں کسی والد یا بھائی کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف نکاح کرنے والی بیٹی کو زندہ درگور کر دے یا قتل کر دے؟ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ اسلام میں کہوں گا انسانیت کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ تو ہندوانہ ایک کلچر ہے، یہ تو ایک ہماری درندگی کی انتہا ہے۔ اگر آپ غیرت کو دیکھیں گے تو تمام عزتیں اور غیرتیں آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں عورت کو کیا عزت دی، کیا احترام دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام، جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک بیٹی آئی تھی، حاتم طائی کی بیٹی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر ڈھانپ کے یہ کہا تھا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، مسلم نہیں کسی کافر کی بھی ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، جب وہ قیدی بن کے آتی ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسے عزت کی، انہیں آزاد کیا، پورے قبیلے کو آزاد کیا، سواریاں دیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسلام میں تو آ کے درندگی کو ختم کیا تھا، بچوں کے درغور کرنے کا جو کنسپٹ اور تصور تھا یہ اسلام میں نہیں تھا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان تمام چیزوں کو ختم کیا، ان تمام چیزوں کو توڑا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ لوگ قرآن کریم کو دیکھے تو صحیح پڑھ کے، افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کی تعلیمات ہم لیتے نہیں ہیں، ہم حق بات بھی اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے اپنے حق میں جا رہی ہوتی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسی فرسودہ جو ظالمانہ رسومات کے خلاف کیوں کوئی نہیں مذہبی رہنما یا علماء کرام بولتے؟ دیکھیں جی، علماء کرام بولتے ہیں، علماء کرام منبر و محراب نے ہمیشہ اصلاح معاشرہ پہ بات کی ہے، اور الحمدللہ ہم کئی سال سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ میں خود کئی سالوں سے خطبہ دے رہا ہوں کہ حق وراثت میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اس سے محروم نہ رکھو، اور جس طرح آپ نے بچوں کو تعلیم دینی ہے اس طرح بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بدر کے قیدی آئے تھے ان کے بارے میں یہی کہا تھا کہ ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں، ہمارے بچوں اور بچوں کو تعلیم دو۔ تو بچوں اور بچوں کی اسلام میں تعلیم یکساں ہیں، اور کوئی بھی اسلام کو اگر دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو اسلام دو اسلام ہیں، ایک تو اسلام ہے ہماری سوچ کے، ہمارے کلچر، ہمارے معاشرے کا اسلام، یہ اسلام نہیں ہے، اس کو اسلام نہیں کہنا چاہیے۔ اسلام وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جسے ان الدین عند اللہ الاسلام کہا گیا ہے۔ اصل اسلام تو وہ ہے۔ تو اسلام میں تو کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو بچوں کو تعلیم نہ دو یا بچیاں تجارت نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ تجارت نہیں کرتی تھی؟ اگر یعنی خواتین نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ خواتین اسلام کے لیے رول ماڈل ہیں، پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں۔ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کا استقبال نہیں کرتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی پہ، ہاتھوں پہ کیا بوسے نہیں دیتے تھے؟ جناب سیدہ جب آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہاں، استقبال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہیں دین، اللہ کا قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہے اصل میں دین۔ اور ہمیں لوٹنا ہوگا واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف۔ جب ہم اس دین کو پڑھیں گے، قرآن، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، آج چونکہ میڈیا کا دور ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، اس کو پڑھیں۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم سنت کو پڑھیں گے، شریعت کو پڑھیں گے، سیرت طیبہ کو پڑھیں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم
ہندوانہ رسومات کے اوپر چل رہے ہیں، ہم اس افسردہ نظام کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے قدموں تلے روند کے جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین فطرت دے کر گئے ہیں، اور دین فطرت کے اندر ایسی چیزیں کوئی بھی نہیں ملتی، ایسی کوئی مثال نہیں ہمیں ملتی، تو پھر ہم اس کو کیسے اسلام کے کھاتے میں لا سکتے ہیں؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ ایسے واقعات سے اسلام کا کیا تاثر بیرونی دنیا میں جاتا ہے؟ دیکھیں جی، تاثر تو آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ ایک سمجھنے کی ایک غلط تصویر جا رہی ہے، اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اسلام نے اس کو پسند کیا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کا احترام کریں، چونکہ جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی طبیعتوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ والدین کو، بچوں کو چاہیے کہ وہ والدین کا ادب احترام کریں، شادی اور نکاح کے معاملات میں یہ حق انہیں دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر والدین ایسا جبر کر رہے ہیں، ایسا ظلم کر رہے ہیں، جبری نکاح کر رہے ہیں، اور بچے سمجھتے ہیں، بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اگر اس طرح وہ جبرن لے کے جا رہے ہیں تو پھر چاہیے کہ بچے ان کو ایگری کریں۔ اگر وہ ایگری نہ ہوں تو اسلام نے ان کو اجازت دی ہے کہ جناب حق دیا ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں، اس میں ایسی وہ کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک تو ممبر و محراب اپنا کردار ادا کرے کہ اصلاح معاشرہ پہ بات کرے۔ آپ دیکھیں ابھی یہ محرم چل رہا ہے، آپ دیکھیں محرم کے اندر کس حد تک انتشار، افتراق اور مذہبی کشیدگی یہ سارا کچھ ہوا۔ تو اگر ہم ان خطبوں کو چھوڑ کر اگر ہم محرم کے اندر ہی یہ کہیں کہ حضرت بی بی زینب جو سلام ان کا کردار کیا تھا، حضرت حسین کا کردار کیا تھا، حضرت علی کا کردار کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، سیدہ فاطمہ کا، یعنی ان کی سیرتوں کو اگر ہم بیان کریں تو جو ہے اصلاح ہو سکتی ہے معاشرے کی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ممتاز دین اور علامہ محمد عزید الرحمان صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ ایسے فرسودہ روایات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کیا احکام ہے، ہم نے آپ کو بتایا۔ چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان۔ نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویوز، بلوچستان میں جو پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کا سرعام قتل کیا ہے، ایک ایسا دل دہلانے والا واقعہ ہے جس نے نہ صرف سوشل میڈیا پر طوفان برپا کیا ہے بلکہ قانون کی عملداری پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ ہم آج جانیں گے ماہر قانون سے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے، محمد وقاص ابریز صاحب، کہ اس واقعے کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ جی ویلکم ٹو دی شو محمد وقاص صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ خوشیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اس قاتلانہ، باغیانہ، مجرمانہ، فاسقانہ اقدام کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم، اور مذمت کے ساتھ ساتھ قانونی طور پر، آئینی طور پر اس کی جتنی بھی مرمت کی جائے وہ بھی کم ہے۔ چونکہ گزشتہ روز جب یہ واقعہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا اور جنگل میں آگ کی طرح یہ نیوز پھیل گئی، لوگوں نے اس کو شیئر کیا، پھر اس کے اوپر تبصرے ہم نے لوگوں کے دیکھے، پھر جو بلوچستان کی حکومت تھی جو ان کی طرف سے اس کے اوپر بات کی گئی یا اعلامیہ جاری کیا گیا کہ یہ عید سے پہلے کا انسیڈنٹ، اٹس اے ویری انفارچونیٹ کہ عید سے پہلے کا ایک انسیڈنٹ ہے، اور ایک حکومت، ایک اسٹیٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جن کا کام عزت، آبرو اور مال جان کا تحفظ کرنا، اور جو شخص بھی کسی بھی ریاست کے اندر کسی بیٹی کی، کسی ماں کی، کسی بہن کی عزت اور آبرو کو تار تار کرے یا اس کا قتل عام کرے، ریاست کا کام ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور قتل کے بدلے قتل کا بدلہ لے، اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سخت سخت سزائیں دے تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا سکے۔ لیکن اٹس اے ویری انفارچونیٹ کہ سوشل میڈیا سے یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ہرارکی جو ہے وہ اور اس کے بعد جو ہے ہماری حکومتیں جاگتی ہیں، پھر ہماری ریاست کا ضمیر جاگتا ہے، پھر اس کے بعد ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی غیرت جاگتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا واقعہ جس میں چشمے فلک بھی خون کے آنسو ہوتی ہے، اور یہ کوئی اکا دکا واقعہ نہیں ہے۔ آنر کرائمز پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، گزشتہ سال جو HRCP کی رپورٹ تھی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن پاکستان کی، جو دسمبر 2024 کی رپورٹ تھی، اس کے مطابق پاکستان کے اندر 2024 کے اندر 346 کرائمز ایسے تھے جو آن دی پریٹیکسٹ آف آنر کمٹ کیے گئے، جس میں جو ہمارے ٹرائبل ایریا ہے، جس میں KPK ہے، جس میں بلوچستان ہے، سب سے زیادہ آنر کرائم جو ہے ایریاز کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر ہم نے
गुज़िश्ता साल जो है अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में 3 ऐसे इंसिडेंट देखे, जिसमें कराची का इंसिडेंट था, जिसमें एक पाक पतन का इंसिडेंट था, एक फैसलाबाद का इंसिडेंट था, जिनमें सगे भाइयों ने अपनी शादीशुदा बहन, जिसमें फैसलाबाद की जो खातून थी उसके 5 बच्चे थे, जो पाक पतन की खातून थी उसके 3 बच्चे थे, उनके क्वेश्चनेबल कैरेक्टर्स को बुनियाद बनाकर अपनी सगी बहन को कहीं ईंटों के वार से कत्ल कर दिया गया, कहीं उनके सरेआम गोली मार दी गई। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा कानून, हमारा दस्तूर, हमारा आइन और हमारा मजहब इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ ऑनर आप जो है वो किसी का भी बेदर्दी से कत्ल बिल्कुल मोहम्मद वकास साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मुझे बताइएगा कि जब ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं तो ये उस मुल्क में होते हैं जहां ये पता हो कि मारने वाला भी बच जाएगा, मुद्दई भी बच जाएगा और कोई सजा भी नहीं होगी। क्या ये ऐसी बात है? बिल्कुल नहीं है। देखें, 2016 के अंदर क्रिमिनल अमेंडमेंट की गई और उस क्रिमिनल अमेंडमेंट के बाद जो है अगर कोई भी शख्स अपनी बहन का या किसी का भी ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ ऑनर कत्ल करता है, गैरत के नाम पे कत्ल करता है, और कल कला उसका सगा भाई मुद्दई है, बाप मुद्दई है, माँ मुद्दई है, कोई भी मुद्दई है, मुद्दई बैठ भी जाए, अपना केस वापस ले ले, विटनेसेस जो बहन भाई फैमिली से भी हों वो हॉस्टाइल हो जाए, उसके बावजूद भी 2016 की अमेंडमेंट को अगर मद्देनजर रखें तो सेक्शन 311 में फसाद फिल अर्ज की परवीन को इंसर्ट किया गया, इंजेक्ट किया गया कि ऑन दी प्रोटेक्ट ऑफ ऑनर जितने भी क्राइम्स कमिट किए गए मुद्दई बैठ जाए, गवाहन बैठ जाए, अपने गवाही देने से इनकार कर दे, फिर भी कोर्ट के पास ये इक्विपमेंट मौजूद है, ये क्राइटेरिया मौजूद है कि ऐसे कंप्रोमाइज को और ऐसे जो मुद्दई अगर इसको विड्रॉ भी कर देंगे, पीछे हट जाए, ऐसे मामले में तमाम चीजों को सजा दी जाए और अपने कंदील बलोच का देखा। और रीसेंट टाइम के अंदर मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा। 2024 के अंदर हमने सरगोदा में देखा और 2025 के अंदर हमने गुजरांवाला में इस तरह के इंसिडेंट में देखा, जिसमें एक बड़े ही जबरदस्त जुडिशियल सेशन जैसे मलिक निसार साहब, जिन्होंने बड़ी ही माइलस्टोन जजमेंट थी और हाई कोर्ट तक वो अपहेल्ड हुई कि अगर फैमिली मेंबर जब ये सलाह मशवरा करते हैं कि हमने अपनी बहन का कत्ल करना है गैरत के नाम पे, इसका फलां मामले के अंदर इसने पसंदीदगी का इजहार किया, और कल कला फिर वही लोग बैठ जाते हैं, चूंकि ये सारी चीजें प्री प्लान्ड और प्री बाउंडेड होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारा वाकया हुआ, ये कत्ल क्या, ये पब्लिक एग्जीक्यूशन के जिम्मे में आता है? देखें, पब्लिक एग्जीक्यूशन का जो लॉ है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आल्दो के 2021 के अंदर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त जो है इस चीज का बहुत ज्यादा बवेला मचाया गया, लेकिन ये वो के फूल हैं जिनसे आज तक खुशबू नहीं आई कि पब्लिकली हैंग कर दिया जाए, ना मर्द बना दिया जाए, केमिकल कैस्ट्रेशन बना दी जाए। मेरे नजदीक सबसे पहले सिस्टम को मर्द बनाया जाए, और खास तौर पर ट्राइबल्स एरिया में हमने देखा कि पंजाब के अंदर सीसीडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, हमारे यहाँ पे सोसाइटी के अंदर जितने भी क्रिमिनल्स इन मेकिंग है या क्रिमिनल सोच रखने वाले लोग हैं वो दुम दबा के भाग चुके हैं यहाँ से। इसी तरह जो ट्राइबल्स जो केपीके के हैं, बलूचिस्तान के उन इलाकों के अंदर जहां पे बच्चियों की कुरान के साथ शादी कर दी जाती है, जहां पे बच्चियों को विरासत के हकूक से महरूम कर दिया जाता है, जहां पे बच्चियों की कारोकारी के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज हमें नजर आती है, बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। इन चीजों की ना कानून के अंदर इजाजत है, ना हमारे मोहम्मदन लॉ के अंदर इजाजत है, ना शरी कानून के अंदर इजाजत है। और ये शरीयत के नाम पे या गैरत के नाम पे जो जुर्म, जो जुल्म, जो इस्तबदाद और जो फसायत को ये जन्म देते हैं, हमारे दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। मैं इसके ऊपर एक मुकम्मल तौर पे भी लिख चुका हूं, और एक बात मैं जरूर आपको गोशगुजार करना चाहता हूं कि हमारा मुझे ये भी बताइएगा, बिल्कुल सवाल बहुत ज्यादा है, कथा कलामी के लिए माजरत है, अगर कोई शख्स पसंद की शादी करे तो पाकिस्तान के कानून में इसकी कोई सजा है? देखिए, जो हमारा MFLO है 1961 का जो मोहम्मदन लॉ है, ये शरी कानून है, या हमारा जो क्रॉनिक विजडम है उसके मुताबिक जब तक किसी शख्स की किसी शादी के अंदर इजाब और कबूल विद फ्री कंसेंट, उसकी ख्वाहिश और आजाद मर्जी के मुताबिक ना हो, वो निकाह इलीगल है। पसंद के बगैर या किसी की ख्वाहिश के बगैर या आजाद मर्जी के बगैर जो जबरी निकाह किया जाता है वो इलीगल है, वो अनलॉफुल है। ना इसकी इजाजत देता है, ना हमारा मोहम्मदन लॉ देता है, ना MFLO देता है, ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये जो लोग अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर उस पर अपनी गैरत का परचम लहराकर लोगों के गले काटते हैं, बड़ी बेदर्दी से कत्ल करते हैं, इसकी हमारे दस्तूर के अंदर, मंशूर के अंदर या आइन के अंदर कहीं पे भी इजाजत। अच्छा वकास साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास क्या अदादो शुमार है जो खवातीन गैरत के नाम पर कत्ल हो रही हैं?
دیکھیں جو HRCP کی رپورٹ تھی 2024 کی دسمبر میں یہ شائع کی گئی، اس کے مطابق پاکستان کے اندر گزشتہ سال 340 خواتین کو آن دی بیسز آف آنر کرائم جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 2021 اور 2020 کے اندر جو اعداد و شمار تھے وہ بڑے حیران کن تھے، 1000 سے زیادہ بچیوں کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ پھر جب یہ قوانین جو ہے وہ حرکت میں آئے اور اسپیسیفکلی جن امینڈمنٹس کا میں نے تذکرہ کیا 2016 کے اندر جو کی گئی، پھر قندیل بلوچ کا کیس، پھر افضل کوہستانی کا کیس، اور پھر کیس پہ آپ نے دیکھا شہر جتوئی کا کیس، اور بہت سے ایسے کیسز تھے جو آن دی پروٹیکسٹ آف آنر کمٹ کیے گئے، یا عثمان مرزا کا کیس تھا۔ بالکل بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ممتاز ماہر قانون محمد وقاص ابریز صاحب، جن کا کہنا تھا کہ 300 سے زائد جو کیسز ہیں وہ غیرت کے نام پر ہیں اور جو رجسٹر ہوئے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو قانون ہے اس پہ کیسے عمل درآمد ہوتا ہے اور کون کون سی نئی جو لیجسلیشن آئے گی دیکھنے میں آئے گی۔ چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان۔ نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے میں جہاں دل دہلانے والا واقعہ ہے، وہاں ایسے لوگ بھی تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ تو بلوچستان کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر محمد حارث جو ہیں وہ اس وقت آسٹریلیا میں مقیم ہیں، جنہوں نے سائنس و تحقیق کی دنیا میں ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو نہ صرف ماحولیاتی بحرانوں بلکہ توانائی کے متبادل ذرائع کی تلاش میں ایک بہت بڑا انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں یونیورسٹی RMIT یونیورسٹی سے PhD مکمل کرنے کے بعد وہ بطور پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچ توانائی آلودگی اور فاضلہ پانی جیسے بڑے ماحولیاتی مسائل پر تحقیق بھی کر رہے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا جو نمایاں کارنامہ ہے وہ پانی سے مائکرو پلاسٹک کو مؤثر انداز میں ختم کرنے والی ٹیکنالوجی کی ایجاد ہے، جس نے سائنسی دنیا کو چونکا دیا ہے۔ ان کی اس تحقیق کو دنیا بھر میں 500 ملین سے زائد افراد تک رسائی ملی ہے، اور معروف سائنسی جریدے کیمیکل انجینئرنگ جرنل میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تحقیق ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی اب پیٹنٹ ہو چکی ہے، یعنی عملی میدان میں استعمال کیے گئے تیار۔ اور یہ نہیں بلکہ ڈاکٹر حارث نے حال ہی میں ایک نیا طریقہ بھی ایجاد کیا ہے، جسے فاضلہ پانی سے گرین کہتے ہیں نا کہ ہائیڈروجن یعنی ماحولیاتی دوست توانائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر حارث موجود ہیں آسٹریلیا سے، جن کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، واٹ اے گریٹ اچیومنٹ، گریٹ انوویشن۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ مائکرو پلاسٹک کو پانی سے ختم کرنے کا جو کہتے ہیں نا کہ انقلابی آئیڈیا جو ہے، یہ کہاں سے آپ کو آیا؟ جی اصل میں پانی میں جو ہے وہ ایک آج کل کے جدید جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس میں کافی ساری جو ہے وہ جنہیں ہم ایمرجنگ کنٹامیننٹس کہتے ہیں، وہ کافی زیادہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں اسی میں سے ایک مائکرو پلاسٹک بھی ایک ایسا پلوٹنٹ ہے کہ جو نہ کہ صرف اپنے آپ کو مطلب وہ اپنی حیثیت میں بھی ایک پلوٹنٹ ہے، مگر یہ وہ دوسرے بہت سارے جو پلوٹنٹس ہیں ان کو اپنے اندر بھی سمو لیتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک موٹیویشن تھی مائکرو پلاسٹک کا جو ہمارا پریویس کام تھا اس کو کرنے کی، اور ہم نے حال ہی میں اپنے اگلے کام کو پانی گندے پانی کو استعمال کرتے ہوئے حال ہی میں مزید کارآمد بنانے کے لیے اس سے اب جو ہے وہ ہائیڈروجن بنانے کا جو ہے وہ کام کیا ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائے گا کہ مائکرو پلاسٹک ریموول ہو رہا ہے، گرین ہائیڈروجن بن رہا ہے، تو یہ ٹیکنالوجی کیا ٹیکنالوجی ہے؟ اس میں کون کون سے کہتے ہیں میتھڈ استعمال ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ جو ہمارا حال والا کام ہے یہ ڈائریکٹلی تو مائکرو پلاسٹک کو ریموو نہیں کرتا، مگر یہ اسی ٹیکنالوجی کی بیس کے اوپر ہم نے ایک اور ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا ہے۔ تو یہ پروسیس بڑا سمپل سا ہے۔ گرین ہائیڈروجن ایک ماحول دوست انرجی کا ذریعہ ہے کہ جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا نہیں ہوتی، اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس میں جو ماحول کے اوپر اس کے اثرات ہیں وہ مرتب نہیں ہوتے۔ تو بیسیکلی جو ویسٹ واٹر ہے وہ ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی ان کو صاف کرنے کے لیے کافی اس کی قیمت ہے، اس کو صاف کر کے ڈسپوز آف کرنے کے لیے بھی، اور ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اس کا کافی پرابلم ہے، یہ کافی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، الٹیمیٹلی زمین میں جاتا ہے یا سمندر میں یا کسی بھی آبی حیات میں، اور الٹیمیٹلی ہم ہیومنز تک پہنچتا ہے اور کافی کارسینوجینک اور کافی ساری بیماریوں کا یہ سبب بھی بنتا ہے۔ تو ہم نے ایک بڑا ایک ویسٹ سے ہی ڈیرائیو کرتے ہوئے کاربن کا ایک قسم
سمپل سا آپ سپونج کہہ لیجئے یا آپ ایک الیکٹروڈ کہہ لیں وہ بنایا ہے کہ جسے ہم ویسٹ واٹر کو نہ صرف یوٹیلائز کرتے ہیں گرین ہائیڈروجن بنانے کے لیے بلکہ ہم ویسٹ واٹر میں سے جو قیمتی دھاتیں ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں جو کہ ہائیڈروجن بنانے میں کارآمد ثابت ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ہمیں اس سے کافی سارے فوائد جو ہیں وہ ایک ہی اس کے اس کا مطلب ہے کہ فزیکل کیمیکل اور بایولوجیکل میتھڈز بھی جو ہیں اس میں شامل ہوں گے. یا بالکل آپ نے ٹھیک سمجھا کہ وہ کاربن مٹیریل میں اس طرح کی اس کی سرفیس کو ڈیزائن کیا گیا کہ وہ مختلف دھاتوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے. عام حالت میں اگر ہمیں ہائیڈروجن پانی سے بنانا ہو تو ہمیں صاف پانی استعمال کرنا پڑتا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ صاف پانی کے ذخائر کو بھی کم کرتا ہے. تو ہم نے ویسٹ واٹر کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال کیا. مگر جب بھی ہمیں ہائیڈروجن بنانے کے لیے کچھ مٹیریل بنانے پڑتے ہیں تو وہ مٹیریل ہم کافی نایاب دھاتیں جو ہیں وہ ہمیں خرید کے ڈالنی پڑتی ہیں جو کہ ہم اس کیس میں ویسٹ واٹر سے لے رہے ہیں. اچھا حارث جی بتائیے گا کہ یہ جو پروسیجر ہے یہ کیا ایکسپینسو پروسیجر ہے؟ یہ پروسیجر جو ہے یہ پاکستان میں لاگو ہو سکتا ہے ویسٹ واٹر سے انرجی کنزیوم کرنا؟ تو یہ جو پروسیجر ہے یہ پاکستان آپ لے کے آ سکتے ہیں؟ جی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے اور اس پہ کافی پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. یہ ایک بڑا سمپل سا پروسیس ہے, اسے الیکٹرولسس کہتے ہیں. اگر کوئی بھی گھر میں تجربہ کرنا چاہے تو اس کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ پانی کا ایک گلاس لیں, اس کے اندر 2 چمچ ڈپ کریں اور اس کے اوپر ایک سمپل سیل لگا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ پانی جو ہے وہ بلبلے بننا شروع. وہ جو بلبلے ہیں وہ ہائیڈروجن بیسیکلی گیس ہے. لیکن اس میں جو باٹل نیک آتی ہے وہ آتی ہے کہ ہم کیسے ایفیشینٹلی ایسے مٹیریل ڈیولپ کر سکیں جو کہ لو کاسٹ ہو مگر زیادہ ہمیں انرجی کر سکے. بالکل یہ جی پورٹیبل سسٹم ہے, ڈی سینٹرلائز سسٹم اسے کہتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ واٹر سٹریسڈ ایریاز میں کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ بیٹریز یا اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں ہو سکتی وہاں پہ یہ چیزیں استعمال کی جا سکیں. اور یہ گرین ہائیڈروجن نہ صرف الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے کام آتی ہے بلکہ آسٹریلیا کی کچھ ریاستوں میں اسے سمپل جو گھروں میں آپ گیس کوکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں بھی بلینڈ کر کے استعمال کرنے پہ تجربے کیے جا رہے ہیں. تو یہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے بھی ہے اور یہ ہوم یوزیج کے لیے بھی ہے. یہ آپ نے بالکل درست سمجھا. اس کا جو سکوپ ہے وہ کافی بڑا ہے. آپ اسے تھوڑا سا ٹیلر کرنے کے ساتھ آپ اسے کسی بھی انرجی کے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد حارث صاحب ہمارے ساتھ آسٹریلیا سے موجود ہے جنہوں نے ایک ڈفرینٹ سی ٹیکنالوجی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مائکرو پلاسٹک کو پانی سے ریموو کرتے ہیں اور گرین ہائیڈروجن جو گیس ہے وہ پانی میں بنا رہے ہیں جو کہ بہت سے لوگوں کو جسے آگے آنے والے دنوں میں آگے آنے والے سالوں میں فائدہ دے سکتا ہے. اور یہ ٹیکنالوجی اگر پاکستان آ گئی تو پاکستان بھی کہتے ہیں نا کہ صاف شفاف پیور پانی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے. اور حبس زدہ جو موسم ہے آپ نے دیکھا ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. برسات کی نمی اور جسم پر پڑنے والا جو دوہرا دباؤ ہے ان دنوں اگر آپ ورزش کر رہے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے فائدے کی بجائے خطرے کی گھنٹی بن سکتی ہے. خاص طور پر اگر مناسب غذا کا انتخاب نہ کیا جائے تو جسمانی سرگرمیوں کے درمیان دل پر اضافی دباؤ پڑ سکتا ہے جو ہارٹ اٹیک جیسے جان لیوا خطرات کا سبب بھی بن سکتا ہے. اس لیے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ایسی کون سی غذا کھانی چاہیے, ایسی کون سی 5 غذا دینی چاہیے دل کے دورے جن کو پڑنے کی صورتحال سے اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس تمام ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر انیکا زاہد جو کہ نیوٹریشنسٹ ہیں. اور آج میں بتائیں گی ڈاکٹر صاحبہ 5 ایسی کون سی غذائیں ہیں جو کہ ترک کر دینی چاہیے جن کو دل کا دورہ پڑنے کا اگر خطرہ لاحق ہو تو. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ہارٹ اٹیک کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو ایز سمپل ایز یو کین, آپ اپنی ڈائٹ کو جتنا سمپل رکھیں گے آپ ہارٹ اٹیک کے رسک کو اتنا ہی کم کر سکتے ہیں. اب پرٹیکولرلی وہ کون سے 5 فوڈز ہیں جن کو آپ اوائڈ کر کے آپ اس کے رسک کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو آپ کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے, یعنی کہ آپ کے پیرنٹس میں سے آپ کے سبلنگز میں سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہے یا کوئی کارڈیک ایشو ہے, دس مینس کہ آپ کا جو کارڈیک اٹیک کا انسیڈنس ہے وہ زیادہ ہے. تو آپ نے فوراً سے ہی وہ احتیاطی تدابیر لینی ہے جو کہ کارڈیک پیشنٹ کو لینی ہے. صرف آپ نے میڈیسنل ٹریٹمنٹ نہیں سٹارٹ کرنا انٹل آپ کو وہ کمپلین نہیں ہوتی. تو اس سے پہلے تک آپ کی ڈائٹری ماڈیفکیشن وہی رہے گی جو ایک کارڈیک پیشنٹ کی ہوتی ہے. اب اس میں آپ نے کیا چیزیں اوائڈ کرنی ہے, پرٹیکولرلی آپ نے شوگری آئٹمس کو اوائڈ کرنا ہے. وائی جو شوگری آئٹمز ہیں جیسا کہ سوڈاز ہیں اس کے انٹیک سے جو ڈائبٹیز کا رسک ہے یا آپ کے بلڈ شوگر لیولز ہیں وہ ہائی ہوتے ہیں.
جب آپ کا ڈائبٹیز کا رسک بڑھتا ہے یا جب آپ شوگری آئٹمس کا انٹیک کرتے ہیں تو آپ اوور ویٹ ہوتے ہیں. تو اوور ویٹ یا اوبیسٹی ڈائبٹیز یہ آپ کے کارڈیک ایشوز کو ٹریگر کرتی ہے اور مور ورسن کرتی ہے. مطلب اگر آپ پیشنٹ ہیں تو یہ آپ کی ایشوز کو اور ورس کرے گی, اور اگر آپ پیشنٹ نہیں ہیں تو یہ آپ کو لیڈ کرے گی کہ آپ شوگر آپ کہہ رہی ہیں. جی شوگر اور موٹاپا یہ دو چیزیں. تو اس لحاظ سے آپ نے جو شوگری آئٹمز ہیں ان کو ٹوٹلی اوائڈ کرنا, بلکہ اپنی ڈائٹ سے کٹ ڈاؤن کر دیں. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے ٹرانس فیٹ, یعنی کہ آپ کی فرائیڈ چیزیں جیسے آپ کے سموساز ہیں, پکوڑاز ہیں. کیونکہ جو ٹرانس فیٹ ہے وہ آپ کے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بنتے ہیں. جب آپ کی جنک فوڈ بھی ٹرانس فیٹ میں آتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ آپ کے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بنتے ہیں. جب آپ کی ویسلز پہ پریشر زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے بلڈ پر ایک زیادہ پریشر آئے گا. جب آپ کے ہارٹ پر زیادہ پریشر آئے گا, جب ہارٹ پر بلاکیج ہو جائے گی, جب ہارٹ پر زیادہ پریشر آئے گا تو ڈیفینیٹلی اٹ ول لیڈ ٹو ہارٹ اٹیک. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اپنی ڈائٹ سے سیچوریٹڈ فیٹ نکال دینا ہے, یعنی کہ ان ہیلدی فیٹ, گھی کی فارم میں جو آپ کے پاس فیٹ ہے اس کو آپ نے اپنی ڈائٹ سے اومٹ کر دینا ہے. اگین کیونکہ یہ بھی پلیک کی وجہ بنتی ہے, ہائی کولیسٹرول کی وجہ بنتی ہے. آپ کی باڈی میں جو ہیلدی کولیسٹرول ہوتا ہے یا ہیلدی فیٹ ہوتا ہے جس کو ہم HDL کہتے ہیں, یہ اس کو کم کرتا ہے, اور جو ان ہیلدی فیٹ ہوتا ہے جس کو ہم LDL کہتے ہیں یہ اس کو بڑھاتا ہے. اگین جو کہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کو. اور سیچوریٹڈ فیٹس میں اور کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سیچوریٹڈ فیٹ میں آپ کے گھی آ جاتے ہیں, جیسا بناسپتی گھی ہے. اگر آپ آئل کی طرف رہتے ہیں تو یہ انسیچوریٹڈ ہے. اور دیسی گھی جو ہے وہ مارجرین میں آ جاتا ہے, اس کو آپ لمٹ میں رہ کر کنزیوم کر سکتے ہیں اگر آپ کارڈیک پیشنٹ نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کارڈیک پیشنٹ ہیں پھر تو آپ کو ڈیفینیٹلی ٹوٹلی جو ہے ریسٹرکٹیو ڈائٹ اس کی طرف جانا پڑے گا. کنولا آئلز اینڈ سن فلاور آئل. جی کنولا آئل, اولیو آئل, ان چیزوں کو آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ ریفائنڈ فلاور کا استعمال کم سے کم کریں, کیونکہ اس کی پراپر ڈائجیشن نہیں ہو رہی ہوتی. اس میں فائبر جو ہے کانٹینٹ وہ بہت کم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی لپڈ پروفائل ڈی رینج ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ کی لپڈ پروفائل ڈی رینج رہتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بھی آپ کے ہارٹ ایشوز کو ورس کرے گا. اور ہم نے دیکھا کہ جن کا کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے وہ بھی ہارٹ پہ ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے, کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے, بہت اسٹرانگ کوریلیشن ہے آپ کے ہائی کولیسٹرول کا, ڈائبٹیز کا, ہائپر ٹینشن کا, آپ کے اسٹریس کا اور آپ کی ڈائٹری روٹین کا. اور اس میں میجرلی جو چیز کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے, مطلب ان ایشوز کو لیڈ کرنے کے لیے اور آپ کے کارڈیک ایشوز کو لیڈ کرنے کے لیے, وہ آپ کا اوور ویٹ ہے, اوبیسٹی ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنے ویٹ کو کنٹرول کریں, کیونکہ اوبیسٹی از اے مدر آف ڈیزیز. جب آپ اپنے ویٹ پر کام کر جاتے ہیں, آپ کی ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, ہائی کولیسٹرول, یہ چیزیں سم ہاؤ مینج رہتی ہیں. اگر یہ چیزیں مینج رہیں گی تو جس کے کانسیکوینسز ہیں جیسے کہ کارڈیک ایشوز یا ہارٹ اٹیک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ حبس کے موسم میں جب زیادہ ہیومیڈیٹی ہوتی ہے تو جسم کا جو کہتے ہیں کہ درجہ حرارت وہ معمول سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بھی دل پر ڈائریکٹ اثر کرتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے جب آپ اس موسم میں, مونسون کے موسم میں, کیونکہ پراپر ایئر نہیں ہوتی, ہیومیڈیٹی ہوتی ہے, موئسچر بہت زیادہ ہوتا ہے اور آکسیجن پراپرلی باڈی کو سپلائی نہیں ہو رہی ہوتی. جب آکسیجن باڈی کو ہی نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہمارے بلڈ سیلز تک بھی نہیں جا رہی. جب بلڈ سیلز تک ہی نہیں جا رہی تو ہمارا ہارٹ بھی ان ریٹرن کمپرومائزڈ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مونسون میں آپ ایکسرسائز کو یا اسٹرینیس ورک آؤٹ کو اوائڈ کریں یا کم کریں, یا اس کے لیے کچھ کنڈیشنز آپ ان کو فالو کریں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ اکثر دیکھا ایکسرسائز میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹریڈ مل کی یا ہم نے سوئمنگ کی تو ہمارا ہارٹ ریٹ انکریز ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ہارٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کارڈک اریسٹ ہو کے ڈیتھس بھی ہوئی ہیں. کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جم یا ایکسرسائز زیادہ کی جائے تو اس سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے؟ اچھا یہ ایک بڑی الارمنگ کنڈیشن ہے جس کو ہم سب بہت فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اصل میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو سمٹم ہے نا کہ ایکسرسائز یا ڈیورنگ ورک آؤٹ آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ تیز ہو جائے, سانس پھولنا شروع ہو جائے یا شارٹنیس آف بریتھ ہو جائے, تو یہ ایک علامت ہے کہ یہ آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف لیڈ کری ہے. جیسے ہی آپ کو یہ سمٹمز آئیں یو نیڈ ٹو مانیٹر کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اب اگر ہم اس کی ڈائٹری پوائنٹ آف ویو سے بات کر لیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ڈیفینیٹلی یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں, آپ کا واٹر انٹیک آپٹیمل نہیں ہوتا. جب واٹر انٹیک آپٹیمل نہیں ہوتا یا جس جگہ پر آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ پراپر وینٹیلیشن نہیں ہوتی ہی.
डिहाइड्रेट कन्फाइंड एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करो, एकदम से बाहर जाते तो टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, आप स्वेटिंग हो रही होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट में इम्बैलेंस हो रहे होता है, वाटर लॉस तो हो ही रहा होता है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट में इम्बैलेंस हो रही होता है, जिस वजह से ब्लड का जो प्रेशर है टूवर्ड्स हार्ट वो रिड्यूस हो रहा होता है। फ्यू सेकेंड्स अगर जो ब्लड है वो आपके हार्ट तक ना पहुँच सके तो दैट्स कॉल्ड द कार्डियक अरेस्ट। तो इससे क्या होगा, रिजल्टेंटली आपके कोलैप्स कर जाएंगे आप। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वर्जिश से पहले किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए और वर्जिश एक्सरसाइज के बाद आपको क्या खाना चाहिए? क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि अगर हम पहले खा लें तो हम हैवी फील करते हैं और अगर हम बाद में खाएं तो हम ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, जब भी आप एक्सरसाइज करें सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर करें कि आपका जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो अप टू द मार्क हो, मतलब वेल हाइड्रेटेड आप हों। फिर ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप इलेक्ट्रोलाइट रिच कोई ड्रिंक ले लें, मतलब ORS का इस्तेमाल कर लें, या अब जो वाटर है उसको सिंपल फॉर्म में ना लें, उसमें फ्लेवर ऐड कर लें, एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर हम बात कर लें कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट लें जो कि हमें हेल्प आउट करे, जो हमारा एक्सरसाइज का पीरियड है वो बहुत स्मूथ लें, तो इसमें आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करें। सिंपल कार्बोहाइड्रेट बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट वैसे तो रिकमेंड करना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन बिफोर एक्सरसाइज ये रिकमेंडेड होता है। वाई? क्योंकि एक्सरसाइज के लिए आपको एनर्जी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा चाहिए जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हो। तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो आप सिंपल कार्ब्स का इंटेक करें ताकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपके एनर्जी लेवल्स डाउन ना हो, आपका ब्लड प्रेशर डाउन ना हो, ब्लड प्रेशर ना डाउन हो, आपका जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल वो मैनेज रहें। तो उसके लिए आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करें, इससे आपका स्टैमिना भी बेहतर रहेगा, आपको फटीग भी नहीं होगी और आपके एनर्जी लेवल्स भी नहीं डाउन होंगे। क्योंकि एक्सरसाइज से पहले जो गाइडलाइंस होती हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं तो वो इश्यूज़ जो कि आप फेस कर रहे होते हैं, क्रैम्प्स या कुछ इस तरह के, वो आपको नहीं करना पड़ेंगे। आफ्टर एक्सरसाइज आप प्रोटीन और फाइबर रिच फूड का इस्तेमाल करें, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी ने अपनी सारी एनर्जी यूटिलाइज़ कर ली। अब आप उसको जो देंगे ना उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगी। उस प्रॉपर एब्जॉर्प्शन में वाई प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन इसलिए दी जाती है ताकि आपका जो मसल मैस है वो बिल्ड हो सके। तो आप फाइबर प्रोटीन का इंटेक बिफोर एक्सरसाइज अवॉइड करें, इससे आपको ब्लॉटिंग भी नहीं होगी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा और आप इजी रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल आपने बात की प्रोटीन की, तो एक्सरसाइज जो लोग करते हैं वो प्रोटीन के ऊपर बहुत उनका इन्हिसार होता है, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रोटीन लेना दिल पर असर कर सकता है? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप अपनी डाइट का मैक्सिमम पोर्शन प्रोटीन पर रखते हैं तो डेफिनेटली इसके कुछ हेल्थ कंसर्न्स हैं जो कि आपको फेस करना पड़ेंगे। बीइंग एन एथलीट या आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो ठीक है, आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भर जाती है, क्योंकि वो आपको मसल मैस बिल्ड करने में हेल्प करती है, लेकिन वो भर कर भी एक लिमिट में होनी चाहिए जो कि आपकी गाइडलाइंस आपको बताती है। मतलब मैक्सिमम भी 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी डाइट में इसकी प्रोपोर्शन। अच्छा, थोड़ी सी बात ख़वातीन के हवाले से भी कर लेते हैं। हमारी ख़वातीन जो होती हैं ज़्यादातर डाइट पे रहती हैं, जिससे पूछो जी हम तो डाइट करें तो वो एकदम से हर चीज़ कहते ना कि तर्क कर देती हैं, कुछ नहीं खाती। उसका कॉज होता है लो ब्लड प्रेशर्स, और हमने देखा लो ब्लड प्रेशर के भी केसेस सामने आए हैं, लोगों की मौत भी हुई है लो ब्लड प्रेशर से कि पता ही नहीं लगा एकदम से लो हो जाए। आप ख़वातीन को क्या रिकमेंड करती हैं अगर उन्होंने अपनी ओबेसिटी को कम करना है तो अपनी डाइट को उन्होंने कैसे फॉलो करना है और क्या क्या चीज़ें अपनी रूटीन में ऐड ऑन करनी है? अच्छा, सबसे पहले तो वो क्रैश डाइट कभी भी ना करें। ये जो आपने कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं, ये क्रैश डाइट क्या है, मतलब आपके ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं, आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, हाइपरटेंशन में चले जाते हैं। तो इसके पीछे वजह यही होती है क्रैश डाइट। मतलब आपकी डाइट में एक सिंगल न्यूट्रिएंट होता है, जैसे एग डाइट, उसमें सिर्फ आपको प्रोटीन मिल रही है, बट अबाउट द अदर न्यूट्रिएंट्स तो वो आपके कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। जब वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे क्या होगा, आपका वक्ती तौर पर तो एक आध हफ्ते के लिए या 5-7 दिन के लिए तो आपका वज़न जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्वेयर हेल्थ कंसर्न्स का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आपके हेयर फॉल है, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन रहना शुरू हो जाएंगे, डिजीनेस है, आपकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वेट है वो एक स्मूथ वे में और हेल्दियर वे में शेड ऑफ हो, जिसके कोई हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, तो आप बैलेंस डाइट को फॉलो करें जो कि कैलोरिक डेफिसिट हो। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि दिल के जो मरीज़ हैं वो मौसम बरसात में वर्जिश कर सकते हैं कि उनको बिल्कुल इसको ख़त्म कर देनी चाहिए इस मौसम के लिहाज से? अच्छा, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कार्डियक पेशेंट की, दिल के मरीज़ों की, तो उनके लिए गाइडलाइंस यही हैं कि वो मानसून के मौसम में पर्टिकुलरली आप वो एक्सरसाइज ना करें, कोई भी वर्कआउट ना करें। बाकी के लोगों के लिए ये गाइडलाइंस हैं कि अगर उन्होंने एक्सरसाइज करनी है तो कुछ कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए वो कर सकते हैं। लेकिन
کارڈیک پیشنٹ اس پرٹیکولر ڈیوریشن کے لیے اوائڈ کرے. اٹس بیٹر فار. اچھا یہ بتائے گا کہ برسات کے موسم میں پانی کی کمی دیکھیے اکثر ہو جاتی ہے, لوگ ڈی ہائیڈریٹڈ رہتے ہیں, اور اگر لوگ باہر سے کھانا کھا لیں, لیکن ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹ فوڈ کی, تو بھی ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں, کتنا پانی انٹیک کرنا چاہیے, کس کس دوران کرنا چاہیے, کیا کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے یا کھانے کے بعد پینا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ اس موسم میں اکثر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ڈی ہائیڈریٹڈ رہ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہیومیڈیٹی ہوتی ہے, تو ہم یہ محسوس ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے, آپ جہاں بھی جائیں اپنے ساتھ واٹر باٹل کیری کریں, وہ ایک آپ کو ریمائنڈر دیتی رہے گی. پھر آپ الارم لگائیں, اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا واٹر انٹیک ایک دن میں 8 گلاس سے کم ہے, تو آپ کو الارم لگانا چاہیے, تاکہ جو ریپیٹڈلی آپ کو یاد کرواتا رہے کہ اٹس یور واٹر ٹائم نا, اسٹے ہائیڈریٹڈ. اس کے بعد اگر آپ نے بات کی اسٹریٹ فوڈ کی, اسٹریٹ فوڈ ویسے بھی آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن پرٹیکولرلی اس سیزن میں اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ مونسون میں جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں ان کا جو رسک فیکٹر ہے وہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ واٹر پر بیکٹیریا ہوتے ہیں, جرمز ہوتے ہیں, کنٹامیننٹس ہوتے ہیں, جو کہ مختلف ڈیزیز کا باعث بن رہے ہوتے ہیں, جس میں آپ کی گیسٹرک ہیلتھ کمپرومائز ہو جاتی ہے, گٹ ہیلتھ کمپرومائز ہو جاتی ہے, گیسٹرائٹس ہو جاتا ہے, آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے, کالرا ہو جاتا ہے, وامٹنگ, نوزیا, ایسے ایشوز کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. سو ان کو اوائڈ کرنے کے لیے اس پرٹیکولر سیزن میں آپ گرین لیفی ویجیٹیبلس کو بھی اوائڈ کریں, کیونکہ وہاں اس پر بھی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اب فرٹیلائز جو ہیں آئٹمس ان کو اوائڈ کریں. اس کے علاوہ ان آئٹمس کو اوائڈ کریں جو جن میں پریزرویٹیوز ایڈ ہیں. ٹھیک ہے, اسٹریٹ فوڈ کا جو ایک سوال میرا آپ سے, وقت کم ہے, سوال بہت زیادہ, سپلیمنٹس لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے, اسٹیرائڈز لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے, کیونکہ جم کے اکثر لوگ سپلیمنٹس بھی لیتے ہیں, اسٹیرائڈز بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سپلیمنٹس ہیں اگر تو آپ کو کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں, لیکن اس کا پراپر پروٹوکول ہے. پراپر پروٹوکول یہ ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ ایکسپرٹ کو وزٹ کریں, وہ اس کو پہلے ڈائگنوز کرے کہ آیا آپ کو یہ ڈیفیشنسی ہے, اگر ہے تو پھر آپ کتنی مقدار میں لینے ہیں اور کتنے مقدار میں لینا ہے, کیا ڈوزز لینا ہے, کیا کمبینیشن لینا ہے. اور اسٹیرائڈس کی جو بات ہے, اسٹیرائڈس تو میں کسی بھی کاسٹ پہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کریں گے آپ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ نیوٹریشنسٹ تھی ڈاکٹر انیکا زاہد, جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اپنے آپ کو کیسے آپ نے کہتے ہیں ہائیڈریٹ رکھنا ہے, 5 غذائیں کون سی ایسی کھانی ہے جس سے دل کی جو پرابلمز ہیں, مرض, وہ نہ ہوں, اور جن کو دل کا مرض ہے ان کو کس طرح ایکسرسائز کرنی ہے, کس طرح اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے, کون کون سے ٹیسٹس بھی کرانے ہیں, اور جو ہے کہتے ہیں نا کہ دل ہے تو کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے. تو ویورز, آپ کو ہمارا کانٹینٹ کیسا لگا, پلیز ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارے سوشل پیجز پہ جائیں اور پلیز فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دیکھتے رہیے نیو پاکستان, پسند کرتے رہیے. اپنی ہوسٹ کو اجازت دیں, ملیں گے کل اگلے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.